देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। इंसान के अमाल अगर अच्छे हों तो कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको इंसान को नवाज देता है कुछ ऐसी खुशियों से, मुसर्रतों से कि जिसका इंसान ने ख्वाब ख्याल में भी कभी तसव्वुर तक न किया होता। यही हाल कुछ मोहतरमा IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहतरमा फ़लानी उनके साथ भी हुआ और ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी नेक अमाल किए हैं उसका सिला अल्लाह ने उन्हें दुबई में जाकर के खान साहब से मुलाकात की सूरत में दे दिया। बहुत खुशनसीब हस्ती हैं वो। 2 नवाफिल वाजिब हुए उन पर, अगर वो पढ़ सकें, अगर उनको तरीक़ा आता हो। वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हो गई है और वज़ीर आज़म से इस मुलाकात को कौम के लिए एक खुशखबरी ताबीर किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि ताबीर करने वाले नन अदर दैन PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। बताया जा रहा है कि हमारे बुरे दिन अब हवा हुए। बुरे दिन अब हवा हुए। ये अलग बात है कि दरून खाना IMF ने कुछ मांगे की हैं। ज़ाहिर है कि वो मांगे क्या हो सकती हैं? मज़ीद महंगाई का तूफ़ान, मज़ीद गरक़ाबी इन्वर्टेड कॉमास में, और क्या। अब पता नहीं इस बात के ऊपर किसी ने अग्री किया या नहीं किया, तफसीलात थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। पहली मरतबा मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी में इतनी कन्फ्यूज़ हुई होंगी मोहतरमा फ़लानी। पहली मरतबा किसी खुद मुख्तार, किसी एटमी रियासत का एक ऐसा वज़ीर आज़म उनके सामने बैठा था जो नज़रें आंखें में आंखें डाल करके और कर्ज मांगने के लिए गया था। अजीब कन्फ्यूजन है। मुझे बात करते हुए इतनी कन्फ्यूजन हो रही है, मोहतरमा ने मीटिंग कैसे भुगताई होगी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल खुद मुख्तार कौमें अगर इमदाद भी मांगे, कर्जा भी मांगे तो उनकी निगाहें झुकती नहीं हैं। हमारी नेक तमन्नाएं खान साहब के साथ, खान साहब की पूरी टीम के साथ हैं जो इस पूरी मीटिंग का अहवाल बराह रास्त देखती रही। खान साहब ने अलबत्ता एक फोरम से खिताब करते हुए ये ज़रूर फरमाया कि मुल्क को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अब वहाँ सुनने वाले बहुत दूर तक देखते रहे कि और कितनी ऊपर ले जाएंगे। अवाम भी यही सोच रही है कि जितनी ऊपर हम आ गए हैं, मेरा ख्याल है अब नीचे का सफ़र बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन मुशीर तिजारत को पता नहीं क्या सूझी, हालांकि अच्छा खासा दालदलिया का अल्लाह ने इंतज़ाम किया है। फरमाते हैं मईशत की गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, तो उस पर नाकदीन ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात कर रहे हैं यकीनन। इसी तरह की कुछ शगुफ़ी हैं, इसी तरह की कुछ बातें हैं। कानून की हुक्मरानी की बातें की जाती थी, अब कानून वाले भी यही हैं, हुक्मरानी वाले भी यही हैं, तब्दीली वाले भी यही हैं, गैरत ब्रिगेड भी यही हैं, हुकूमत भी उन्हीं की है। अब एक और तरफा तमाशा है, इस्लामी अस्करी इत्तेहाद। अब उसमें इस्लाम ज़्यादा है, अस्करी कम है, अस्करी ज़्यादा है, इस्लाम कम है। इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन बहरहाल साबिक़ मसीहा पाकिस्तानी कौम के वहाँ उसकी क़यादत करते पाए गए और ज़ाहिर है ये अचानक एक दिन में तो नहीं हुआ, इनके आमद हुई है। इस वक्त एंकरान कराम की ज़ुबानों पर कुफ़ल लग गए हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मैं ठहरा बदअक्ला तो मैं ये काम भी कर ही डालूं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दम भरा जाता है, हमारे हुक्मरान बड़ी बातें करते हैं सुप्रीम कोर्ट की राहों में सर झुकाने की, उनके फैसलों पर मनवन अमल करने की। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और भी था, अगर आपको याद हो हुजूर वाला। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ये राहिल शरीफ साहब बाहर मुलाजमत कैसे गए, NOC किसने दिया। हुकूमत का इस हवाले से एक जवाब ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स राहिल शरीफ टू लूज फॉरेन जॉब सेंस कैबिनेट नॉट। ये है दिसंबर 16, 2018। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया राहिल शरीफ डिड नॉट ऑब्टेन NOC फ्रॉम कैबिनेट फॉर हेडिंग सऊदी मिलिट्री अलायंस। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड by the Attorney General on Tuesday that former Army Chief General Raheel Sharif did not obtain a no objection certificate from the federal cabinet before leaving for Saudi Arabia to head a 41 nation military alliance। ये खबर है जनाब वाला। अगस्त 7, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की मोहलत दी थी कि जी NOC जारी करके जान छुड़ाई जाए। अब तक इसका कुछ हुआ नहीं। आर्मी चीफ से मुलाकात की आज साबिक आर्मी चीफ और इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के वॉटेवर ने। खान साहब से भी मुलाकात करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। खान साहब से ये तवक्कुआत हैं कि कानून की निफाज की जितनी बातें वो किया करते थे, अब ज़रा कानून का निफाज ज़रा करके दिखाएं। और ज़रा राहिल शरीफ साहब से अगर कल मुलाकात होती है तो ज़रा पूछ लें, ऐसे ही इखलाकन पूछ लें, मेरी तरह ना बोलें मैं तो बद इखलाक हूँ, मैं तो बद अक्ला हूँ। इखलाक से पूछ लें, ज़रा मध्यम लहजे में पूछ लें, ज़ेर लब पूछ लें कि भाई वो NOC वगैरह का कोई है सिलसिला, उसके बाद फिर बताएं जो होता है। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं, कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं
آیت اللہ درانی صاحب تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور رانا ارشد صاحب ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں, پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے حسب وعدہ, حسب روایت اور حسب توقع. چونکہ اتنا لمبا فتویٰ ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ حکومت کا ورژن اس حوالے سے ضرور آنا چاہیے. میں جاؤں گا اسٹریٹ اوے اسلام آباد اسٹوڈیوز. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, میم آپ کی ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے جو ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو عوام کا رس نکالنے کی تیاریاں ہیں, اب آئی ایم ایف نے یہ قرضہ جو دیا ہے یا دینے کی باتیں آ رہی ہیں, ابھی دیا تو نہیں ہے, اسد عمر صاحب نے, پروفیسر ڈاکٹر رادر اسد عمر صاحب نے جو قوم کو خوشخبری سنائی ہے جس پہ قوم کو مسلح پکڑ لینا چاہیے, اب وہ قرضہ, وہ غیرت, وہ فلانا, وہ ڈکانا, وہ سب کہاں گیا؟ اور پچھلے 35 سال, پچھلے 70 سال سے اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. تنقید جو ہے وہ بہت آسان ہے, اور نیشن بلڈنگ جو ہے وہ ذرا آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں آئی ایم ایف جو ہے اس سے پچھلی حکومتوں نے کتنے قرضے لیے اور کتنا زیادہ اس کو استعمال کیا اس پروڈکٹیوٹی کے اندر, اور پھر 2 دفعہ پچھلی حکومت نے لیے, جس کی وجہ سے بے شمار قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے. اور اسی لیے جو آج کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرضہ نہیں لینا چاہیے, مگر جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوشش بہت کی گئی کہ اس قرضے کو اوائڈ کیا جائے, مگر یہ ان اوائڈیبل ہے, اور یہ قرضہ ایک دفعہ لینا ضروری تھا, مگر اس پہ ہمیں اپنی شرطیں رکھنی تھیں. اگر ہم نے آئی ایم ایف کی شرطوں پہ ہم 6 مہینے پہلے جاتے تو آئی ایم ایف کی ساری شرطیں جو کہ وہ ڈیفیکلٹ تھیں ہمارے لیے انہیں ہمیں ماننا پڑتا. اس لیے ایز آف کرنے کے لیے جو ہمارے فرینڈس تھے اور جو نیبرز تھے انہوں نے ہمیں فنڈز دیے تاکہ ہم اپنا ایک بہتر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں. مگر بدقسمتی کہہ لیجئے یا ضرورت وقت کیجئے کہ آئی ایم ایف کا فنڈ لینا ہمارے لیے, اس قوم کے لیے اس وقت ضروری ہے, اور ان شرائط پہ نہیں جن شرائط کو عام فہم میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ قوم جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو نہیں مانے, اسی لیے ہم نے اتنا ویٹ کیا, اور اب ہم ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ جب ہم ان سے صحیح طور پہ باگن کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ایک ڈیفیکلٹی سے بچا سکتے ہیں. فیئر انف میم, گاٹ یور پوائنٹ. انفارچونیٹلی مجھے یہاں آیت اللہ درانی صاحب کا ورژن بھی پروگرام میں شامل کرنا ہوگا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بریک شامل کرنا پڑ جائے. سر یہ مجھے بتائیے گا, انگریزی کی وہ کہاوت میرا خیال ہے یہاں تو غلط ثابت ہو گئی, بیگرز کانٹ بی چوزرز, بیگرز کین بی. مطلب ہم قرضہ مانگ رہے ہیں اور وہ بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے. آئی ایم ایف تو چکرا گیا ہوگا, آپ کے خیال میں کیا لیمو پانی وغیرہ آفر کرنا چاہیے تھا ایم ڈی فلانی جو محترمہ تھیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں, ایک ہے عمران خان, ایک ہے وزیر اعظم پاکستان. وزیر اعظم ایک ہی شخصیت کے دو شخصیات ہیں بالکل الگ الگ. وزیر اعظم پاکستان اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں, بن چکے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بحیثیت وزیر اعظم کے جب نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی کے اکابرین آ گئے, ہم نے یہ گناہ صغیرہ کر لیا تھا. تو محترم عمران خان صاحب جو کہ بالکل صاف ستھرے تھے, جن کی کہانی کہیں نہ کہیں سے شروع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی سازش کے بنیاد پہ, ہم ان کو قبول کرتے ہیں وزیر اعظم ہے پاکستان کا. وہ اس گناہ کبیرہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں پیش کیا, اور آج اس گناہ کبیرہ کو اس نے کر ہی دیا, تو اب اس پر تو حد لازم آ گیا نا, کیونکہ ہم نے تو کہا کہ ہم نے گناہ صغیرہ کیا تھا, وہ تو کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. ان کے لکاری جتنے بھی جو اس کو کیسٹ فیڈ کرتے تھے, اور وہ ان کا لاؤڈ اسپیکر بنا ہوا تھا, کیونکہ سوچ اس کی نہیں تھی, سوچ کسی اور کی تھی. عمران خان بحیثیت ایک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال ہو رہے تھے. جب یہ سوچ کس کی تھی سر؟ جن لوگوں نے پاکستان کو ایک گورباچوف دینا ہے انہوں نے دے ہی دیا. تو اس کون لوگ ہیں سر؟ وہ اب میں
खोलूंगा तो बहुत दूर तक मैं जा सकता नहीं सर, खोल दें। मेरे साथ गुंजाइश है। खोल दे मैं बैठा हूं। मेरे अल्लाह के फजल करम से मेरे पास बहुत गुंजाइश है, मैं तवील दौरानिए का सफ़र करवा सकता हूँ आपको, पूरे के पूरे कहानी के साथ, असल कहानी के साथ, जिसमें हद भी न लाजिम हो, हद भी ना आता और हकीकत पर मबनी दुर्रे लगते हों। वो मैं पूरी कहानी बता सकता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, कैसे किया और कब तक चलेगा। मैं हूँ पाकिस्तान, आप हैं पाकिस्तान। हमें इस मुल्क के लिए सोचना है, हमें इस मुल्क को यकजा करके सबके सामने पेश करना है। हम इस नहीं चाहते, मैं और सिद्दीक साहब आप भी नहीं चाहते होंगे किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान तकसीम दर तकसीम सोच और फ़िक्र का मालिक हो और वो नज़रियाती तौर पर जाके जिस्मानी तौर पर भी हो जावे। जब आप कर्ज़े ले लोगे और वो सूद पर मबनी होगा और मदीने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करोगे तो बहुत अफसोस होता है कि मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का तंज़िया अंदाज को अब वज़ीर आज़म को रुक जाना चाहिए इसके ज़बान से। फेयर इनफ सर, मुझे ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है सर, मैं आपसे थोड़ा सा जो भी रियासत मदीना, मैं राना मोहम्मद अरशद साहब के सामने शर्मसार नहीं होना चाहता। राना साहब तवील सफ़र करके आए। राना साहब सर ये मुझे बताइएगा, 230 अरब रुपए के नेट टैक्स लगाने पर हुकूमत तैयार। एक अखबार जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं। दूसरा अखबार कह रहा है कि बेल आउट पैकेज के लिए बिजली गैस मजीद महंगी, IMF का मुतालबा। सर आपके ख्याल में इन वाज़े मुतालबात के बाद क्या इमरान खान साहब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरेंडर नहीं कर देगी? क्या हम किस लिए चौड़े हैं? चले मान लिया कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आफिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सिलेक्टेड इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर सुना है इस मुल्क के, जो उनकी मुलाकात मैं समझता हूँ कि एक MD से होती है, IMF के अदारे से, फीमेल से, तो ये पूरे पाकिस्तान की जग अंसाई हुई है। जो खुद खान साहब फरमाते रहे, जो उनकी 26 जुलाई की स्पीच है वो सुन लें। वो कहते थे कि सऊदी अरब समेत UAE और किसी भी कंट्रीज के आगे वो कर्जे के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे और अगर भीख मांगनी पड़ी तो उससे पहले वो तरजीह देंगे, अपने आप को फांसी ले लेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फांसी तो हराम है, लेकिन खान साहब इतने बड़ा यू टर्न लेने के बाद फखरिया अंदाज से वो मौला जट वाला स्टाइल पेश करते हैं कि ये देखें आखिरकार हम झूठ बोलते रहे और हमने IMF से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए हैं। मैं समझता हूं कि 22 करोड़ आवाम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और पार्लियामेंट का इजलास हमने रिक्वेजिशन भेजी है, उस पर भी नहीं बुलाया जा रहा और कौम को अंधेरे में रखा जा रहा है। खुद तो खान साहब फरमाया करते थे कि गवर्नमेंट कौन होती है, वो बैक डोर मुज़ाकरात करने वाले। तो आज तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की सलामती पर हमला है और इसलिए क्योंकि आज ओवरसीज कम्युनिटी परेशान है। अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी, यूरोपीय यूनियन और तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि IMF के आगे हमें धकेल दिया गया है। मैं अर्ज करूंगा 143% गैस हुई है, लोग रो रहे हैं, बिलखसूस बेवा खवातीन और गरीब लोग रो रहे हैं। किसी का 20,000 सुई गैस का बिल आया, किसी का 40,000 का आया। खान साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी बना दी। मैं समझता हूं कि ये दिन दहाड़े डाका है और डाका मारने वाले का नाम इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं। मैं समझता हूं कि फिर उनके चौधरी गुलाम सरवर साहब जो मिनिस्टर हैं, जिन पर जाली सनद का केस है, कि वो वफाकी मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी आप गर्म पानी के लिए गीजर इस्तेमाल ना करें, वो लग्जरी अलीट को क्लास में उसको कंसिडर करते हैं। मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है और उसके साथ साथ तीसरी दफा बिजली महंगी हो गई। फिर सबसे बढ़कर जो जिम्मेदार तो परेशान था कि यूरिया की बोरी महंगी, फिर गन्ना 180 रुपए की। सर आपने गन्ने की बात की है तो मुझे वो अवाम याद आ गया जो बेचारे जिनका गन्ने की रस की तरह जो है वो खून निचोड़ा जा रहा था। कुछ लोगों का ये ख्याल है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर, वापस आऊंगा। से मौजूआत है जिनका अहाता करना है, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آیت اللہ درانی صاحب سر ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بتا رہا ہے کہ عقل کے اندھوں کو, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عقل کے اندھوں کو ملک میں ہونے والی ترقی نظر نہیں آئے گی. میں عقل کا اندھا ٹھہرا, میں اس کی ٹارگٹ آڈینس ٹھہرا جس کے لیے بیان دیا گیا, مان لیا, چلو میں نے کم علم حاصل کیا. سر آپ نے جتنی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی یا بہت ساری تعلیم حاصل کی یا جو انٹرنیشنل یا لوکل ایکسپوجر آپ کے پاس ہے, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ذرا پلیز مجھے ذرا سمجھائیے. میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی کہاں ہے, کدھر ہو رہی ہے اور کن لوگوں کا, کون لوگ اس کا نشانہ ہے. مجھے کسی بھی صورت میں کہیں بھی ترقی نظر نہیں آ رہی, اس وجہ سے کہ اخلاقی طور پر اپنی جگہ پہ, حکومتی سطح پر بھی ایک ذہنی فتور, ایک ذہنی پریشانی نظر آ رہی ہے, جس کو بنیاد پر لے جا کر کے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, ابھی کچھ دیر پہلے آپ آ رہے تھے راحیل شریف صاحب کو سامنے فرنٹ لائن کر کے, کوسچن آپ کا اسی طرف جا رہا تھا. ان کی اس وقت آمد اور نیوی کے ادھر کے ٹریننگز, پاکستان ایک ارد گرد بالکل قریب ایک جنگی کیفیت پہ پہنچ چکا ہے. امریکنز کی واپسی کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں. امریکن کی موجودگی میں ہی ایک واپسی سے پہلے ایک جنگی کیفیت ہے, جس پر یہ اسلامی اتحادی فوج کا سربراہ جو بامر مجبوری دیا گیا اور لیا گیا کہ کہتے میں موجود ہے اس وقت. آپ اس کو چھوڑ دیجئے, یہ پیسہ پاکستان کے لیے استعمال ہوگا. نو, آئی ایم ایف قطعاً آپ کو 1 روپیہ نہیں دیتا اگر آپ بہت ٹوٹے ہوئے ملک سے تعلق ہے آپ کا. انہوں نے آپ کو کن شرائط کے لیے دے دیا, کن مجبوریوں کے تحت دے دیا. سعودیہ نے بھی دے دیا, چین نے دے دیا, یا کسی نے بھی دیا, عربوں نے آپ کو دے دیا. وہ ان کے امر مجبوری ہے کہ ایک جنگی کیفیت بالکل عنقریب آپ کے دروازے کے سامنے موجود ہے. کراچی کے بندرگاہ بلوچ سرحدوں پر ہے, بحر بلوچ میں موجود ہے. آپ اس کو بحر عرب و بحر ہند کو چھوڑ دیجئے, بحر بلوچ میں موجود ہے. اس کیفیت کو اندرون خانہ محسوس کیجئے, پھر بات کیجئے کہ قرضہ کیوں آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ کن شرائط پر لیا. جب بات اونچا جاؤ گے, بھائی اونچا جانے کو چھوڑ دو, میں اپنی کیفیت کو اندرون خانہ محسوس کرو کہ آپ بہت کمزور ہو چکے ہو. آپ کو امن امان کے لیے پیسہ چاہیے. امن امان صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اندرون خانہ ہے, بیرون خانہ امن امان کا خطرہ ہے. اس خطرے کو میں نہیں بانپ رہا, یہ ایکٹیویٹیز آپ کو بتا رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ دوستانہ ماحول میں ہو رہا ہے. نو, ہم اس کو دوستانہ ماحول نہیں سمجھتے, ہم اس کو بہت سیریس لیتے ہیں, کیونکہ اس سیریس جنگ میں جن لوگوں نے کل بھی آپ کے ساتھ کھیلا تھا وہ آج بھی کھلواڑ کریں گے. عمران خان صاحب اس کا ایک حصہ ہے, اس جنگ کا ایک حصہ عمران خان صاحب ہے. کہیں سے بھی اس کو کیچا تانی کر کے لے کے آ جاؤ گے, یہ کرتارپور سے لے کر کے اندر تک کا جو ہے 50 کلومیٹر اور بھی اندر جا کر کے کھلے گا. یہ ایسے نہ کیا جائے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے. نہ ہمارا جذباتی فیصلہ ہے, اداروں نے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کر کے عمران خان کو لے کر کے لا کے بٹھا دیا. کیوں؟ وہ کسی بھی اسلامی گروپ کے سربراہ کو, اسلامی دین سے, پاکستان سے تعلق رکھنے والے کسی, ہم سوشلسٹ گروپ کے لوگ ہیں, ہمیں ترقی پسند لوگ ہیں, پیپلز پارٹی والے, ہمیں بھی نہیں رکھا گیا صحیح معنوں میں. نواز شریف کو بھی تھوڑا سا لایا گیا, پھر بھی اس کو واپس کیا گیا, بلکہ ان کے بیانات آ گئے کہ ہم اس کے ساتھ بھی ہم کمفرٹیبل نہیں رہے. اس کے ساتھ کیسے کمفرٹیبل آپ ہو کہ جس کو ابھی تک آپ نے کبھی زندگی میں کونسلر کے حیثیت سے بھی پریکٹس نہیں کروایا ہوگا, اس کے ساتھ تو آپ کی پوری پارٹی جو ہے نا, پورے انٹرنیشنل فورم اس کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے. تو یہ بہت سینسیٹیو ہے, اس کو بہت, میں نہیں, آپ نے نہیں, میں اور آپ بولنے والے مجھ سے, پاکستان ایک سینسیٹیو جاب کے طرف جا رہا ہے, اس کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. چھوڑ دیجئے پیسہ آئے گا نہیں آئے گا, 100 ارب روپے. میڈم صرف ایک لفظ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک بالکل جوئے خانے میں لا کر کے ہم سے کھیلا جا رہا ہے. بالکل ایک جوئے خانے کی حیثیت سے ہم اس وقت ہمارا ہمیں لگا دیا گیا, پاکستان کو لگا دیا گیا ہے. اب پاکستان اس میں سے نکلے گا یا پاکستان اس کو گما دے گا. اللہ رحم کرے. میم جتنی خوفناک منظر کشی اس وقت آیت اللہ درانی صاحب نے کی ہے, اور ایک باقاعدہ پوری انٹرنیشنل کانسپریسی, بلکہ وہ کانسپریسی تھیوری تک انہوں نے پریزنٹ کر دی ہے, اور خان صاحب کو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی انہوں نے اس سازش کا ایک مہرہ قرار دے کر کے, مطلب پتہ نہیں آج یہ بریکنگ نیوز اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی, واللہ اعلم, مجھے نہیں پتا. لیکن آپ, میں تو سوال بھی نہیں کر پا رہا ہوں, اتنا میں شوق دوں. آپ پلیز مسکرائیے نہیں, اتنا سیریس انہوں نے آفنس کیا ہے, اتنا سیریس ایلیگیشن لگایا ہے. ذرا مجھے بتائیے میم, میرا تو بی پی آگے پیچھے ہو رہا ہے. دیکھیے درانی صاحب جو ہے نا, وہ ایک مختلف خیال
اور ایک مختلف سیکٹ جو کہ پاکستان کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ جن کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے پاکستان کی سالیڈیرٹی کے لیے، وہ پاکستان کے سیپریٹسٹ موومنٹس کو ایک طرح کی ہوا دینا چاہتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا، وہ یہی بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اگر یہ ایسا سمجھتے ہیں جو کہ شاید ہم تک نہیں پتہ یہ بات، اور ان کی ایک چھوٹی سی ایک کمیونٹی یا سوچ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ سیپریٹسٹ موومنٹ کوئی ہوا دی جائے گی اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا، تو میرے خیال میں ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ اپنے دماغ کو درست کر لیں اس سے کہ پاکستان ایک مستحکم ملک ہے اور اس کے باؤنڈریز اور اس کی جو حفاظت ہے وہ پاک افواج کے پاس ہے، اور پاکستان کا بچہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور یہ جو ایک خیال اور گمان ہے اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال لیں کہ پاکستان کسی بھی طرح سے کسی قسم کا تھریٹ کا نشانہ بنا ہوا ہے. یہ غلط فہمی ہے، اور نہ صرف یہ غلط فہمی ہے بلکہ ان کی بات کرنا اور پبلک فورم پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا میرے خیال میں ایک آفینس ہے جو ان کو فیس کرنا پڑے گا اگر یہ کنٹینیو کریں گے اسی طرح کی باتیں. تو رائٹ آیت اللہ درانی صاحب، سر آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. رانا محمد ارشد صاحب، سر اس سے پہلے کہ دوبارہ طبل جنگ بجے اور بریک پہ جانا پڑے میں آپ کی طرف آؤں گا. سر صورتحال کافی نازک موڑ اختیار کر گئی ہے. یہ کانسپریسی تھیوری جو ابھی انہوں نے آیت اللہ درانی صاحب نے پیش کی، اس میں انہوں نے راحیل شریف صاحب کا بھی نام لیا کہ وہ بامر مجبوری بھیجے گئے ہیں and all that. راحیل شریف صاحب کی جامت جو ہوئی تھی، آمد تو ابھی ہوئی ہے، جامت جو ہوئی تھی وہ آپ کے دور میں ہوئی تھی. اس وقت پاناما کا ہنگامہ، میاں صاحب فلانا میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں نکالا، یہ سب چل رہا تھا. لیکن سر میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا، ایک آرمی چیف کو جس کو باقاعدہ 2 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے قانونی طور پر، میرے خیال ہے کوئی ایسی شقیں موجود ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے، سر وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوئیں؟ آپ کی حکومت کیوں کمزور پڑ گئی؟ اور اگین وہی بات جو آیت اللہ درانی صاحب نے کی کہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل دیٹ، یہ وہ آپ اتنے کمزور تھے، اتنے گئے گزرے تھے، تو پھر تو صحیح آپ کی وکٹ لی گئی ہے. نور اللہ عارفی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہادر ہیں اور پاکستان کی آرمی بہادر ہے، اس کے سپہ سالار رہے ہیں. اور جب مسلم کمیونٹی نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا تھا اور اس وقت ضرورت تھی. اب جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا جو رول ہے، جو اس فورس کا رول ہے، وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ایکٹیو اور افیکٹو مزید کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں پریشانی ہے کہ امریکہ ڈو مور، جیسے پرویز مشرف صاحب اور کاف لیگ کے دور میں بھی 2002 میں نیازی صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور کاف لیگ کے اتحادی تھے. یہ پرانے ہی وہ مورے ہیں، یہ پرانے ہی وہ چہرے ہیں. پلیز میم تھوڑا سا میں آپ کی طرف آؤں گا. میں پہلے رانا ارشد صاحب کو بات کر رہی تھی، جب آپ بات کر رہی تھی میں رانا ارشد صاحب کو بات کر رہی تھی، میں آپ کی طرف ڈرون حملے ہوتے تھے. آج پاکستان، آج الحمدللہ پاکستان پرامن ملک بن چکا ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب نے جب ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا 16 جون 2014 کو، پاکستان کی بہادر آرمی کے نوجوانوں نے اپنا رول پلے کیا. آج ملک پاکستان الحمدللہ واقعی ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان پر سب کو ناز ہے. لیکن شرمندگی ہے ان حکمرانوں پر جو امریکن گورنمنٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے حالات کی جو سیریس پن ہے. اور جب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سعودی عرب میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں ٹرمپ آئے تھے، میاں نواز شریف صاحب بھی گئے تھے، لیکن جب ڈو مور کی بات ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے بانگے دول انکار کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت پر کسی چیز پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. پھر آپ نے دیکھا وہاں پر جو ان کا رویہ تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا یہی کردار ہونا چاہیے تھا. یمن کا ایشو ہو یا اینی ہو اور ود ان مسلم کنٹریز ہو، میاں نواز شریف کا کردار الحمدللہ نمایاں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران نیازی صاحب کی وجہ سے
جو ہمیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل بکاری کا لقب مل چکا ہے. میرے خیال میں آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, غزالہ سیفی صاحبہ, رانی صاحب اور رانا محمد اشرف صاحب, سر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بریک پہ پیر رکھیے, چیکنگ ہوئی باڈی, فوراً ایک کوئک کمرشل بریک پہ جانا ہے. آپ لوگ اپنا تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ بچا کے رکھیے میم. وقفے سے واپس آؤں گا تو پھر باقی گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اسٹریٹ اوے جاؤں گا محترمہ غزالہ سیفی کی جانب, جو کچھ وضاحت دینا چاہ رہی تھیں مگر مجھے بریک کی وجہ سے ان کی گفتگو کو قطع کلامی کرنا پڑا. محترمہ آپ اپنا کوئی ورژن دینا چاہ رہی تھیں رانا ارشد صاحب کی بات کے جواب میں, آپ کچھ کہنا چاہیں تو. دیکھیے رانا ارشد صاحب جو ہیں وہ بہت جذبات میں آ رہے ہیں. اتنا جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت کا سامنا ان کو کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں بزنس مین ہیں اور انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو ہمیشہ پہلے دیکھا ہے. عمران خان ایک صاحب کردار, عزت دار اور خوددار اور مضبوط حکمران ہیں اور وہ ایک ویژن رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. ان کے ویژن میں اپنی جیب بھرنا نہیں ہے, نہ اپنے کوئی محلات بنانا ہے. ان کا مقصد ہے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر آنا اور اس ویژن پہ وہ کام کر رہے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ یہاں سے پیسے لے جائیں یا ملک کو کسی خانہ جنگی کی صورتحال میں ڈالیں. اور درانی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہر دفعہ آ رہا ہے وہ ایک آفینس ہے جو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر ہمیشہ اس قسم کی پاکستان کی خانہ جنگی اور پاکستان کی توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. درانی صاحب کو اپنے ورڈز کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ایسا حکمران جو کہ آپ کے ملک کی بہتری اور گوادر جو کہ بلوچستان کا حصہ ہے, کوئٹہ گوادر بلوچستان کا حصہ ہے اور اس کی بہتری کے لیے جو بھی سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور وہاں سعودی عربیہ سے بھی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ گوادر اور بلوچستان کے اندر, اب جب جس صوبے کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو وہاں کے لوگوں کو زیادہ امپلائمنٹ بھی ملے گی. ان لوگوں کے لیے اکنامک کنڈیشنز اگر آپ کا جواب, اگر آپ کی ایکسپلینیشن پوری ہو گئی تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بس اب تھوڑا سا وائنڈ اپ ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ سے اپنا اگلا سوال. میم میں نے انٹرو میں نے بات کی تھی راحیل شریف صاحب کے این او سی کے حوالے سے. آپ کے خیال میں آرمی چیف سے تو ملاقات ہو چکی راحیل شریف صاحب کی, عمران خان صاحب سے جب وہ ملاقات کریں گے تو کیا خان صاحب این او سی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ متوقع ہے؟ کیا حکومت ان سے یہ پوچھے گی یا کوئی این او سی وغیرہ جاری کیا جائے گا؟ سپریم کورٹ کی دی ہوئی ٹائم لائن تو میرے خیال آگے پیچھے ہو چکی ہے. دیکھیے یہ بات جو آپ نے اٹھائی ہے, اگر اس میں لیگیلٹیز انوالوڈ ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا. کوئی چیز جو ہے وہ چھپا کے یا کوئی غائب نہیں کر دی جائے گی, بلکہ جو کہ ایشوز اگر ہیں تو انہیں ایڈریس کیا جائے گا اور انہیں سالو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اس کوئی روزانہ ایک نئی چیز اٹھا کر قوم کو گمراہ اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم جو ہے وہ اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ بہتری ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویژنری لیڈر آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو آگے لے کے جائے گا. اس میں نہ کوئی مذاق ہے نہ کوئی کھلکھٹا اڑانے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. فیئر انف, گاٹ یور پوائنٹ میم. اچھا آیت اللہ درانی صاحب, پتہ نہیں, دیکھیں محترمہ نے وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں, روز روشن کی طرح بالکل چکا چک ہو گئی ساری چیزیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کیوں, صحیح کہہ رہی ہیں وہ, آپ لوگ فرسٹریشن پھیلاتے ہیں. وزیر اعظم کی باتیں ان کی ناکامی کا اعتراف ہیں, مولا بخش چانڈیو. عمران نے ثابت کر دیا کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, کبھی ایسا بے بس وزیر اعظم نہیں دیکھا. باقاعدہ وہ خود مختار با اختیار وزیر اعظم ہے. ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات, ان کا دبدبہ دیکھنے والا تھا, وہ تصویریں بھی چھپی ہیں. اس کے علاوہ وہ قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے رہتے ہیں, وہ تصاویر بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیوں, مطلب میں کسی اور جگہ پہ نہیں جاؤں گا, میں بلوچستان کے ایک تو بات سننا کہ میں قوم پرست سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں رکھتا. محترمہ کو بہت کم خام خیالی ہے. میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان کی حیثیت سے پورے قوم کے ساتھ ہوں, پورے ملک کے ساتھ ہوں, نمبر 1. نمبر 2, مجھے وضاحت دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. غزالہ بھی ذرا سنیے کہ بلوچستان کو گزشتہ 6 مہینے سے 60 ارب روپے نہیں ملا, 120 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملا. جب وہاں پر بے روزگاری کی انتہا پہنچے گی, جہاں پر باپ پارٹی کی موجودگی, وہ بھی پارٹی بھی میرا نہیں ہے,
وہاں پر میرے سیاسی جماعت جیتی نہیں ہے، لیکن وہاں پر جب نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، مکران کا پورا لوگ جو ہے نا صرف تیل پر گزارا کر رہے ہیں، ایرانی تیل پہ، وہاں پر کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ غزالہ بی بی آپ جہاں سے MNA ہو کے گئے ہیں وہاں بہت کچھ ہے، بلوچستان میں کچھ نہیں، فرسٹریشن ہے، وہاں پر روزانہ آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، فوجیوں پر اور FC پر حملے ہوتے ہیں، مقابلہ آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کو کہ نہیں یہ بھول جاؤ، اب چھپاؤ، اور کب تک قالین کے نیچے چھپی چیزوں کو چھپاؤ گے؟ یہی بات ہم کر رہے ہیں، حقوق دو گے تو لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آصف زرداری صاحب نے صوبوں کو حقوق دے دیے، جب ان کا اب واپسی کا پروگرام ہو رہا ہے کہ ان کو 1 یونٹ کی طرف پاکستان کے لیے پھر اسلام آباد کے لیے لے جاؤ گے، رجسٹ ہوگی، تمام قومیتیں کریں گے، میں بھی کروں گا، 100 دفعہ FIR، 100 دفعہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ حقوق کی بات کر رہا ہوں، میرے حقوق کب گئے گا؟ میرے حقوق کا آپ چھوڑیں گے؟ عمران خان صاحب ایسے تھے ایک ایجنٹ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کے حیثیت سے سلیکٹ ہو گئے، اس کے ساتھ اتنے ووٹ نہیں ہیں، وہ ووٹ میجرز اور کرنلز اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس کو بنا کر کے دے چکے ہیں۔ آیت اللہ درانی صاحب، 2-3 پارٹیاں ایک ساتھ ہو جائیں، آیت اللہ درانی صاحب، سر اگر آپ اجازت دیں، سر آپ اجازت دیں، سر آپ تو اجازت دے ہی دیجئے، میرا خیال ہے محترمہ غزالہ سیفی صاحب بہت پیشنس کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہی ہیں۔ سر مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، رانا ارشد صاحب بیٹھے ہیں۔ رانا ارشد صاحب، سر بس اس موضوع سے باہر نکلتے ہیں، سر بہت تلخی ہو گئی ہے، میں اس موضوع کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہیں پہ۔ سر میں دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا مجھے جواب دے کر کے ذرا موضوع کو بدلنے دیجیے۔ وزیر پیٹرولیم فرما رہے ہیں کہ ایک چور 10 ارب، دوسرا 12 ارب دینے کو تیار ہے۔ سر آپ کے حصے میں کتنے ارب روپے آئے ذرا مجھے بتا دیجئے، یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے؟ نور العارفین صاحب، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اناڑی ٹیم کا بونگا چیمپئن جو بیٹھا ہوا ہے، جو مجھے بتائے کہ آج اس کے 1.5 ارب کے اثاثے کہاں سے آئے۔ ان کے والد محترم تو نوکری سے برخاست ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت النصیب عطا فرمائے۔ آپ کی غلط انفارمیشن ہے، آج حلیمہ بی بی کے 60 ارب کے اثاثے UAE نے، اور پھر امریکہ میں نیو جرسی، امریکن کے آگے کیوں لیتے جا رہے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اور پھر UAE، ابو ظبی اور دبئی کے حکمرانوں کو، حکمران گھاؤ بڑا گہرا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ان کے منسٹر گلگت بلتستان نے کہا کہ کلبھوشن چلے گئے ہیں، اس کے مالک بن گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ناہل حکمران ہیں کہ اب یہ کلبھوشن کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے جناب، آپ شور مچا کے عمران نیازی جو ہے گمراہ نہیں کر یہ سکتے، پاکستان کے اوپر یہ نمل یونیورسٹی کا چارٹر لیتے ہیں وہ صحیح راستے پہ آ چکے پنجاب ہیں، اسمبلی سے، اور آپ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حکمرانوں نے غریبوں کے ذہن سے نکال لیجئے کہ جو دھوکے بازی آپ نے عوام کے ساتھ کی تھی وہ کنٹینیو کرے گی، ایسا نہیں اور جو ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ ایشو کیے تھے 2015-16 میں، وہ نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، آج غریب رو رہا ہے۔ آج وہ طاہر خان SSP اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے، وہ مولانا سمیع الحق کے قاتل، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ثانیہ سائیوال اب کہاں ہیں خاتون اول، کہ اگر عمران خان صاحب کے ڈوگی کو ہنسو آتے ہیں تو خاتون اول بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ آج وہ ذاتیات سے ذرا پرہیز، بچے سر ذاتیات سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کیجئے گیا، اور نقیب اللہ مسعود کے جلسوں میں جا کر عمران نیازی صاحب تقریر کرتے تھے، آج ان کے گواہ جو ہیں کہاں پہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی افواج پاکستان بہادر نوجوان بیٹے ہمیں فخر ہے، لیکن ان اناڑی حکمرانوں نے یہ مقبوضہ کشمیر کے جو پاکستان کی عوام اور پرائم منسٹر ان کا وکیل ہوتا ہے، عمران نیازی تو UN میں بھی نہیں گئے، اور 5 فروری بھی انہوں نے۔ ناظرین مجھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے کال دے دی گئی ہے، میں محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کا، رانا محمد ارشد صاحب کا اور خصوصی طور پر آیت اللہ درانی صاحب کا اپنے شو میں شرکت پر بہت مشکور، خاص طور پر محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ بہت ہی ضبط و تعامل کے ساتھ انہوں نے ہمارے شو میں شرکت کی اور آخری لمحات تک سیٹ بیلٹ باندھی رہیں۔ ناظرین پتہ نہیں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ، جو کچھ بھی تھا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کہ جو حقیقت ہے اس کو وہ ہمارے سامنے آشکار کر دے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.